जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है सब दोस्त एक अच्छा सा दिन गुजार रहे होंगे। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपको जब जब दरख्वास्त की जाती है आपसे आप आन बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अभी दीगर दोस्त भी आते होंगे तो आज आपसे गुफ्तगू करते हैं। मूड बड़ा अच्छा है आज। उसकी वजह यह है कि यहाँ जर्मनी में कम कम मौक़े ऐसे होते हैं कि धूप इस कदर शिद्दत से निकलती है, तो एक तरह से यहाँ जब कोई बड़ा रोशन दिन होता है तो एक तरह से वो यूँ समझिए कि गैर रस्मी तौर पर वो त्यौहार ही समझा जाता है। इसकी एक मिसाल यूँ भी समझिए कि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में या जनूबी एशिया में भी अगर मौसम सुरमई हो, यानी बादल छाए हों, तो उसे रोमानवी मौसम कहा जाता है, खुशी का मौसम समझा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ बारिश हो रही हो या बादल छाए हों और आपने किसी हसीना से ये कह दिया कि आज मौसम बड़ा रोमानवी है, तो शायद वो बुरा मान जाए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल उल्टा है मामला। जिस रोज़ यहाँ धूप निकलती है उसे बड़ा अच्छा मौसम समझा जाता है, और जिस दिन धूप नहीं निकलती समझा जाता है कि वो बहुत ही ख़राब मौसम है। आज यहाँ पर 36 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा, और अभी भी शायद हो। मैं पहले तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर शायद आपसे बैठ के बात करना मुमकिन ही ना हो, क्योंकि बहुत तेज़ एक तो धूप थी। इस वक्त यहाँ पर शाम के 7:03 हो चुके हैं। आपके यहाँ इस वक्त यकीनन 10:03 हुए होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 3 घंटे का फ़र्क है। लेकिन ज़ाहिर धूप तो भी काफ़ी कड़ी नज़र आ रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि यूरोप भर में पिछले कुछ अरसे में ख़ासा मौसम तब्दील हुआ है, और उसकी वजह यकीनन माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक तस्वीर भी शेयर की थी। यहाँ पर दर्जा हरारत की 36 दर्जे सेंटीग्रेड अगर यूरोप में है, और ये तो शिमाली यूरोप है, यानी ज़मीन का बड़ा ख़ासा शुमाली हिस्सा है, तो अगर शिमाली हिस्से में ये हालत है तो इसका मतलब है कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं। यूरोप में 2003 में ग़ालिबन हीट वेव पड़ी थी, और उसमें कोई 60-70 हज़ार लोग यूरोप भर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो मारे गए थे। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लोग तैयार ही नहीं थे गर्मी के लिए। आपको मालूम होगा 2010 में जब पाकिस्तान में एक सैलाब आया था, तो उसमें भी बड़ी हलाकतें इसलिए हुई थी कि लोग तैयार ही नहीं थे। अब ऐसे इवेंट हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो शायद इंसान उनके लिए तैयार नहीं है, और आगे चल के ये शायद और सूरत हाल ख़राब हो। कुछ देर पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, और यही बात हो रही थी कि शायद अब हम मौसमियाती तब्दीलियाँ या यूँ समझ लीजिए कि जो ज़मीनी माहौलियात हैं वो इस हद तक हम ख़राब कर बैठे हैं कि शायद अब उसे वापस असल की तरफ लाना इंसान के बस की बात नहीं होगा। समुंदर दुनिया भर के वो तेज़ाबी हो चुके हैं। दुनिया भर में जितने भी घोंगे थे, यानी स्नेल, वो सारे के सारे उनके शेल, जो उनका कवर था ऊपर का, वो छोटा हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जो तेज़ाबी पानी है वो कैल्शियम का शेल उसमें रह नहीं सकता। उसी तरह यहाँ यूरोप में कोई 20-25 साल पहले शायद आपको पंखे कभी नज़र ना आते हों, लेकिन अब यहाँ पर पंखे बेचने वाले ख़ासतौर पर गर्मियों के मौसम में वो नज़र आ जाते हैं। अब तो बल्कि कुछ बाज़ारों में आपको एयर कूलर्स भी नज़र आ रहे हैं, जो कि पहले यूरोप में कभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि गर्मी क्योंकि शायद 2-4 दिन ही होती है, तो इसलिए कोई बॉदर नहीं करता कि एक इजाफी चीज़ घर में ला के ख़रीद के रख ले। मेरे घर में भी एक पंखा रखा है, लेकिन वो ज़्यादातर सेलर में यानी तहखाने में रखा हुआ होता है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऊपर रख दें तो फिर वो कभी कोई यहाँ टकराता फिरता है, कोई वहाँ टकराता फिरता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वो शायद वो आज मैं निकाल दूँगा। लेकिन अहम बात यह है कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? शायद इंसान अपनी लालच और ख़ास तौर पर जो हमारी हाइड्रोकार्बन्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जो पेट्रोलियम मसनूआत और इस अंदाज़ के फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने शायद दुनिया को वहाँ पहुँचा दिया है कि अब अगर हम मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करते भी हैं तो उससे ये
یہ معاملہ سلو تو ہو جائے گا، لیکن شاید آگے چل کے ہمارے لیے راستہ مشکل ہوتا چلا جائے۔ پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں، غالباً دسمبر میں، ماحولیات کے حوالے سے۔ اس میں طے کیا گیا تھا کہ زمین کا درجہ حرارت اس کو جو پری انڈسٹریل ٹائم ہے اس سے، یعنی جو دنیا میں صنعتی انقلاب آیا اس سے 2 درجے اوپر تک جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے اس کو لایا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے اس میں بھی کہ اگر انسان کی وجہ سے 2 ڈگریز ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو دیگر عوامل موجود ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ اصل میں درجہ حرارت 2% نہیں بڑھے گا، بلکہ یہ کوئی ہو سکتا ہے 5 یا 7% بڑھ جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر 5 درجے سینٹی گریڈ بڑھتا ہے ٹیمپریچر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 25% اسپیشیز ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خوفناک بات۔ اس کا مطلب ہے کہ اس صدی کے آخر تک دنیا میں کئی ایسی انواع ہوں گی حیات کی، زندگی کی، جو شاید اپنی بقا کھو دیں گی، اور یہ ہے خوفناک حقیقت۔ اور اس کا سب سے زیادہ الزام ان صنعتی ممالک کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے صنعتی ترقی کے لیے، اپنی مصنوعات بنانے کے لیے جس انداز سے زمینی وسائل کا استعمال کیا، اس سے زمینی درجہ حرارت اس کو بہت فرق پڑا، اور زمینی جو حدت ہے سیارے کی اس میں اضافہ ہوا۔ میں کل بھی ایک ٹویٹر پر لکھا تھا میں نے کہ اس کی ایک مثال دیکھیے صومالیہ کی، کیونکہ یاد رکھیے گا ماحولیات کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، اس کا بہت سارا ہماری سماجیات اور زندگی کے دیگر حصوں پر اس کا فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں جرمنی میں اگر موسم خراب ہوتا ہے اور آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کسی شخص کو گڈ مارننگ کہتے ہیں تو وہ آپ سے مختلف انداز سے اس کی آواز نکلتی ہے، اور اگر وہ دھوپ والا دن ہو تو بڑے مسکراتے ہوئے وہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال اس طرح سے ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں جن کی اصل وجہ یورپ، امریکہ، چین اور دیگر صنعتی ممالک جس کی وجوہات بنے یا وجہ بنے، ان کا سب سے زیادہ نقصان افریقہ کو ہوا، اور خاص طور پر جو سب سہرن افریقہ ہے وہ، اس کے کئی علاقے ایسے ہیں، چاہے وہ صومالیہ ہو یا اس سے ملحق دوسرے علاقے، اور اسی طرح سب سہرن افریقہ کے دیگر ممالک، وہاں پر زمین بنجر ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صومالیہ میں زمین بنجر ہو گئی کس کی وجہ سے؟ یورپ اور امریکہ اور دیگر صنعتی ممالک کی کارستانیوں کی وجہ سے، یا ان کی صنعتوں کی وجہ سے، زمینی درجہ حرارت میں اور زمینی ماحولیات میں تبدیلی کی وجہ سے۔ تو تبدیلی کنہوں نے کی؟ یورپ اور امریکہ اور دیگر صنعتی ممالک نے اور خطوں نے۔ بھگتنا کس کو پڑا؟ صومالیہ کی مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں پر زمین بنجر ہو گئی تو لوگوں نے، کہتے ہیں کہ جو سمندری حیات ہے، یعنی مچھلیاں اور دیگر چیزیں، ان پر ان کا انحصار بڑھ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کے سمندر میں بھی، کیونکہ ایک طرح سے لاوارث دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہاں پر دنیا بھر کے ملکوں نے اپنا جوہری جو فضلہ ہے وہ ڈمپ کرنا شروع کر دیا، تو مچھلیاں بھی اس علاقے میں ختم ہوئی، تو ظاہر ہے وہ انہوں نے قزاقی کرنی ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ ماحولیات کے بے شمار اثرات پڑیں گے ہماری زندگی پر اگر ہم آج انسان بطور انسان، کیونکہ اب یہ کسی ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے انسانیت کا معاملہ ہے، اگر انسان مل کر اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے اور اس پر مل کر کام نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ کسی بھی اور بڑے مسئلے سے بڑا مسئلہ آگے چل کے یہی ہونے والا ہے۔ اس کا شاید ہم تو شاید اس انداز کی تباہی نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ہمارے بچے یا ان کے بچوں کے بچے، وہ یہ تباہی ان کو دیکھنا ہی پڑے گی، کیونکہ جو ہم جس انداز کا ملک اور جس انداز کی دنیا چھوڑ کے جائیں گے، وہ ظاہر ہے ان بچوں کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ دنیا بڑے خطرناک انداز سے اور خاص طور پر چند گھرانوں اور چند ممالک کی غیر ذمہ داری اور منافع بخش کاروباری ذہنیت کی وجہ سے وہ شدید آگے چل کے مسائل کا شکار ہوگی۔ سرمایہ داری نظام کی وجہ سے جو نقصانات زمین نے اٹھائے ہیں، انسانوں کا استحصال جس انداز کا ہوا ہے، وہ آگے چل کے اس کے اثرات آپ اور ہم وہ سب دیکھیں گے۔ دنیا بھر کے سمندروں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کئی پیسیفک خطے کے کئی ایسے جزائر ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹنے کو ہیں۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں یاد رکھیے گا پاکستان
ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے جو دنیا میں 10 بڑے ملک ہیں ان میں ایک شامل ہے. یعنی ہمارے ہاں جو گلیشیئرز ہیں وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے. پانی ہمارے یہاں گھٹتا چلا جائے گا، پینے کا پانی، اور دھیرے دھیرے پاکستان کے کئی علاقے وہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ بنجر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ پانی ظاہر ہے جب نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. تو اس لیے شاید یہ معاملات ہیں جو اگر ہم انسان مل کے اس پہ نہیں سوچتا تو اس کا نقصان ہوگا. اچھا خیر، بہرحال یہ ماحولیات کے حوالے سے ضروری گفتگو تھی. آپ سے گفتگو جو اصل میں موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر میں، سوڈان میں اور ایتھوپیا میں پے در پے کچھ واقعات ہوئے، اور ان واقعات کو میرے خیال میں وہ ہمارے 3 مہینوں میں دنیا کے 3 ملکوں نے ہمیں 3 مختلف کہانیاں سنائی ہیں، اور ان کہانیوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہ میرے خیال میں آج میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے ضرور سمجھاؤں گا تاکہ بہت سارے لوگوں اور وہاں پھیلی بہت ساری غلط فہمیوں کا وہ شاید اس سے ازالہ ہو پائے. یہاں دیگر دوست تمام موجود ہیں. بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا. مجھے عاطف توقیر کہتے ہیں. یہ ہماری لائیو بیٹھک ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں. جتنے بھی احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ دیگر احباب تک اس بیٹھک کو پہنچا دیں. جو پیجز والے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے پیجز پہ شیئر کر دیں، اور جو دیگر دوست ہیں وہ اپنے اپنے پروفائلز پہ شیئر کر دیں تاکہ دیگر دوستوں کو معلوم ہو جائے. خیر، تو اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں سوڈان کا. سوڈان میں کچھ عرصے پہلے جمہوریت کے لیے مظاہروں کا آغاز ہوا. سوڈان میں 30 جون 1989 سے، یعنی 30 جون 1989 سے اس وقت جو جنرل تھے، جنرل عمر البشیر، انہوں نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا. اور یعنی وہ پچھلے 20 سال سے سوڈان پہ مطلق العنان حکمرانی کر رہے تھے. لیکن کچھ ماہ پہلے وہاں جمہوریت کے لیے مظاہروں کا آغاز ہوا. مظاہرے شدید تر تھے. خرطوم یعنی جو دارالحکومت ہے سوڈان کا، وہ ایک طرح سے مفلوج ہو کے رہ گیا تھا. تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ عمر البشیر اقتدار کو دوبارہ عوام کے لیے، عوام کی نظر کرتے. لیکن وہاں ہوا یہ کہ ایک دوسرے جو جرنیل تھے انہوں نے عبوری حکومت سنبھال لی. عمر البشیر کو برطرف کر دیا گیا. انہیں ابتدا میں گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے بعد وہ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ اگلے 2 سال تک فوج پھر سے ایک عبوری حکومت فوج کی نگرانی میں وہ قائم رہے گی اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے. لیکن وہاں پر اب بھی مسلسل مظاہرے جاری ہیں، اور کچھ دن پہلے تو فوج کی طرف سے وہاں کریک ڈاؤن ہوا اور بے شمار لوگوں کو وہاں ہلاک کیا گیا. اور وجہ یہ ہے کہ فوج اس مطالبے کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی بجائے جو اقتدار ہے، عبوری اقتدار، وہ سولینز کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنی نگرانی میں ملک میں انتخابات کرائیں تاکہ جمہوری نمائندوں کو اقتدار منتقل ہو سکے. یہ ہے سوڈان کی صورتحال. اس پر میں تبصرہ بعد میں کرتا ہوں. دوسری طرف مصر کی صورتحال ہے. مصر میں 2011 میں تیونس کے بعد مصر دوسرا ملک تھا جہاں جمہوریت کے لیے مظاہروں کا آغاز ہوا تھا. اچھا، تیونس میں ان مظاہروں کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ کوئی ایک PhD نوجوان تھا جو غالباً سبزیاں فروخت کرتا تھا. اس نے غربت اور نوکری نہ ملنے اور سماج میں کوئی مناسب زندگی نہ گزارنے کی بنا پر اس نے خودکشی کر لی تھی، خود سوزی کر لی تھی بھرے بازار میں. اور اس وقت وہاں حکمران تھے زین العابدین یا زین الدین بن علی غالباً. انہوں نے کئی سالوں سے وہاں پر بھی وہ حکومت کر رہے تھے، کئی دہائیوں سے، اور مطلق العنان حکومت کر رہے تھے، کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی. وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے اور پھر زین الدین بن علی جو تھے، زین العابدین، مجھے اب نام ٹھیک طرح یاد نہیں آ پا رہا، زین بن علی، خیر، وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور سعودی عرب میں وہ منتقل ہو گئے. وہاں انتخابات ہوئے اور وہاں پر جمہوریت کا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا. میرے خیال میں عرب دنیا میں جو عرب سپرنگ جس کو کہتے ہیں، عرب انقلاب، اس کی جو واحد کامیاب کہانی ہے وہ تیونس کی ہی ہے، جہاں پر اس انقلاب کے بعد جمہوریت کا سلسلہ تو شروع ہوا. لیکن تیونس کے فوراً بعد سب سے زیادہ مظاہرے مصر میں شروع ہوئے تھے. اس وقت مصر پر
حسنی مبارک کی حکومت تھی. حسنی مبارک بھی فوجی جرنیل تھے جو ایک طویل عرصے سے وہاں حکمرانی کر رہے تھے. جمہوریت نوازوں نے مظاہرے شروع کیے. قاہرہ بند ہو گیا, الیگزینڈریا بند ہو گیا, مختلف علاقوں میں بڑے بڑے مظاہرے شروع ہو گئے, حتیٰ کہ شرم الشیخ یعنی سینائی کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی مظاہرے ہوئے. آخرکار اور خاص طور پر قاہرہ میں جو مظاہرے ہوئے اس پر حکومت کی طرف سے ابتدا میں طاقت کا استعمال کیا گیا. کئی افراد مر گئے, کئیوں کو جیل میں ڈالا گیا, لیکن یہ مظاہرے پھیلتے چلے گئے اور آخرکار حسنی مبارک کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا. اس کے بعد وہاں پہلی بار جدید مصر کی تاریخ میں پہلی بار انتخابات ہوئے, جس میں اخوان المسلمون جماعت سے تعلق رکھنے والے محمد مرسی وہ پہلے منتخب صدر بنے. زین العابدین بن علی, بہت بہت شکریہ سید حفیظ الحق سر, وہ کافی عرصہ ہو گیا نا تو وہ میرے دماغ سے بہرحال وہ نکل رہا تھا. زین العابدین بن علی, بالکل شکریہ, بہت بہت شکریہ. 2011 بالکل 2011 میں ہی مصر میں بھی یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے. اچھا, تو خیر نام عام نہیں ہے, اس کا کانسیپٹ سمجھیے تاکہ عام افراد جن کو معلوم نہیں ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو اس سے پھر آسانی ہو جائے گی ہم سب کو سمجھنے میں کہ یہ وہاں پر حالات ہو کیوں رہے ہیں. مجھے مصر میں 2009 میں بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا اور پھر 2012 میں بھی جب وہاں پر محمد مرسی کی حکومت تھی, اور اس کے بعد پھر میں السیسی کے دور میں بھی ایک دفعہ مصر گیا. میں آپ کو تینوں ادوار یہ جو پچھلے گزرے ہیں مصر میں ان کا احوال تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں ہوا کیا ہے. تو پہلی بار انتخابات ہوئے ان میں محمد مرسی وہ جمہوری اور منتخب صدر وہ بنے, لیکن ایک ہی سال کے اندر وہاں پر ایک پوری کھچڑی پک چکی تھی. میں آپ کو یہاں ایک اور چیز بھی بتا دوں, محمد مرسی سے یا ان کے نظریات سے میں بے حد اختلاف کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں, لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ مصر میں وہ جمہوری صدر تھے اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ جمہور کے فیصلے کا احترام کیا جائے. لیکن مجھے یاد ہے کہ 2012 میں جب میں وہاں گیا تو وہاں پر مجھے لگا کہ مصر قریب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ایک تو حصہ وہ تھا جو لبرلز, سیکولرز اور جو بائیں بازو کے لوگ تھے ان کا تھا, جو کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اخوان المسلمون مصر پر حکومت کرے. اور اس کی وجوہات ہیں کچھ. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انور سادات سے لے کے اور پھر حسنی مبارک تک مصر نے اپنا ایک سیکولر ایک تشخص رکھا ہے. محمد مرسی کی شکل میں وہ پہلی بار کچھ اس کا جھکاؤ دائیں بازو کی طرف بڑھا. اور یاد رکھیے گا کہ جو انتخابات بھی ہوئے تھے وہاں محمد مرسی کے دور میں, جب وہ ریفرنڈم ہو کے جو ہوا تھا ریفرنڈم دستور کے حوالے سے, اس میں بھی وہاں پڑنے والے ووٹ 48 اور 52% تھے. یعنی ایک طرف اس کے خلاف محمد مرسی کا جو انتخاب ہوا تھا اس میں ان کے مخالف فریق کو 48% ووٹ پڑے تھے اور ان کو 52% ووٹ پڑے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر کا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ 2 حصوں میں قریب بٹا ہوا تھا. اور یہی معاملہ میرے خیال میں ان کی اس تقسیم یا ان کی اس سماجی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ بھی بنا, کیونکہ جو محمد مرسی کے مخالف تھے ان کو اس وقت سمجھنا چاہیے تھا کہ جمہوریت قائم رہنا چاہیے, اور اگر ان کے نظریات بہتر ہیں یا ان کا نظریہ محمد مرسی سے بہتر ہے تو وہ جمہوری طریقے سے ملک میں تبدیلی لائیں. لیکن انہوں نے وہاں مظاہرے کیے اور اس کے لیے ظاہر ہے انہیں ملک کے اندر کی اور شاید ملک کے باہر کی بھی وہ سپورٹ حاصل ہوگی. انہوں نے محمد مرسی کی حکومت کے خلاف بڑے مظاہرے شروع کر دیے, بہت بڑے, اتنے بڑے کہ وہاں قاہرہ اور اسکندریہ کا جو علاقہ ہے الیگزینڈریا جو شمال میں ہے وہ بند ہو گئے. بڑے بڑے شہر وہ بند کر دیے گئے, اور اس کے جواب میں ظاہر ہے محمد مرسی نے پولیس کے ذریعے ان پر کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, لیکن ان مظاہروں کو, جمہوری حکومت کے خلاف مظاہروں کو فوج کی مکمل سپورٹ حاصل تھی. اور اس وقت جو فوج کے سربراہ تھے وہ جنرل عبد الفتاح السیسی تھے.
تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 2012 میں جب میں وہاں پر گیا تو مجھے یہ تقسیم واضح نظر آئی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پر میرا ایک دوست ہے جو قاہرہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے، محمد، اس سے بھی میری بات ہوئی اور یہی موضوع پہ. وہ بہت زیادہ مخالف تھا محمد مرسی کے، اور وہ چاہتا تھا کہ محمد مرسی کا اقتدار ختم ہو جائے. لیکن مجھے یاد ہے کہ اس طویل گفتگو، اور پھر اس طویل گفتگو کے بعد میں نے وہاں اس وقت اپنے فیس بک، اس وقت میں پیج زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، اپنے فیس بک پروفائل پہ میں نے ایک پورا احوال بھی لکھا تھا کہ یہ بہت خوفناک بات ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ جمہوریت کی بجائے اپنے نظریات یا اپنے نظریات سے اختلاف کی بنا پر وہ جمہوریت ہی کے خلاف ہو جائیں، تو وہاں پر جمہوریت کا پھر ہونا بڑا مشکل کام ہے. اور ویسے بھی مصر میں کبھی جمہوریت ہوئی ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جدید مصر میں پچھلے کوئی ایک صدی میں یہ پہلی بار تھا کہ وہاں انتخابات ہوئے تھے. بلکہ مزے کی بات ہے کہ شاید مصر میں کبھی بھی انتخابات نہیں ہوئے سینکڑوں سالوں میں. یہ پہلا موقع تھا کہ مصر میں عوام سے رائے طلب کی گئی اور انہوں نے محمد مرسی کے حق میں فیصلہ دیا. محمد مرسی اچھے تھے یا برے تھے، وہ عوام کے نمائندے تھے. ان کو 5 سال مکمل کرنے دینا چاہیے تھے، اور اس کے بعد اگر ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھیں یا وہ ملک کو کسی غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے تھے تو عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتے یا مسترد کر دیتے اور کسی بہتر یا دوسرے شخص کو لے آتے. یہ تو درست راستہ تھا. لیکن یہ خطرناک راستہ تھا کہ انہیں برطرف کیا جائے، عوام کے ووٹ کی تذلیل کی جائے اور انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد اقتدار ایک بار پھر فوج اپنے ہاتھ میں لے لے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2013 سے لے کے اور اب تک وہ عبد الفتاح السیسی جنرل وہ اس کے حکمران ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے قانون میں ایک نئی تبدیلی کی ہے جس کے تحت وہ مزید شاید 10 سال تک یا 12 سال تک یا 15 سال تک وہ مصر کے حکمران رہ سکیں گے. اس طرح یعنی حسنی مبارک سے جان چھڑانے کے لیے وہاں دی جانے والی قربانیاں، وہاں بہنے والا خون، وہاں لوگوں کے مظاہرے، وہ پورا انقلاب وہ ایک بار پھر ایک نئے حسنی مبارک کے ہاتھ لگ گیا. اور اب اگلے 10-12 سال تک نہ کوئی وہاں مظاہرے ہو سکتے ہیں، نہ انقلاب ہو سکتا ہے. اخوان المسلمون پر پابندی لگ چکی ہے. محمد مرسی چند روز قبل ایک عدالت کے اندر وہ انتقال کر گئے. کہتے ہیں کہ جب وہ بے ہوش ہو کے گرے تو انہیں فوری طبی امداد دینے کی بجائے پورا یقین اس بات کا کیا گیا کہ وہ پہلے ان کی جان نکل جائے اور اس کے بعد شاید انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا. لیکن بہرحال میں یہ مصدقہ بات نہیں تو میں کہہ نہیں سکتا، صرف یہ معلومات. تو یہ مصر کی حالت ہے. ایتھوپیا میں لیکن مختلف ہوا، اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات ہے کہ ہمارے ہاں ایتھوپیا کے حوالے سے بالکل مختلف اور فیک نیوز مجھے نظر آتی رہی. میں نے کئی جگہوں پر لکھا بھی، لیکن کوئی بات بنی نہیں کیونکہ وہ پھیلتی چلی جاتی ہے ہمارے یہاں فیک نیوز. ایتھوپیا میں 9 ریاستیں ہیں جو جڑ کے ایتھوپیا بناتی ہیں، اور ایتھوپیا کی جو شمالی ریاست ہے وہاں پر اس ریاست کی سیکیورٹی فورس کے ایک جنرل نے بغاوت کی. یعنی پورے ایتھوپیا کے خلاف نہیں، صرف اس ایک ریاست میں، اس ایک ریاست کی علاقائی حکومت کے خلاف. اس دوران وہ بڑی اس علاقے کا جو سیکیورٹی چیف تھا اس نے ایک بڑی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں جا کے فائرنگ کی، اور وہاں پر جو اس مقامی صدر تھا، یعنی اس ریاست کا صدر، ایتھوپیا پورے کا صدر نہیں، اس ریاست کا صدر، اس کو اور اس کے ایک مشیر کو قتل کر دیا. اور یہ اس دوران، اس واقعے کے کچھ دیر بعد وہاں پر ظاہر ہے یہ ناکام ہو گئی بغاوت. لیکن جو دارالحکومت ادیس ابابا ہے وہاں پر جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کے جو چیف آف سٹاف تھے وہ اس وقت اپنے گھر میں تھے اور ایک اور ریٹائرڈ جنرل کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. وہاں پر ان کے گارڈ نے ان کو گولی مار دی، کیونکہ وہ جو گارڈ تھا، جو محافظ تھا چیف فوجی سربراہ کا، وہ ان باغیوں کے ساتھ غالباً اس کا تعلق تھا. تو اس انداز سے ہمارے یہاں خبر یہ پھیلی کہ شاید فوجی سربراہ نے یہ بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے جواب میں مارے گئے. نہیں، وہاں فوجی سربراہ نے بغاوت نہیں کی، بلکہ فوجی سربراہ کا اس بغاوت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ اس بغاوت کے خلاف تھے. اس علاقے کے جو علاقائی سیکیورٹی چیف تھا وہ تھا اس بغاوت میں ملوث. فوجی سربراہ نے تو کوئی تعلق نہیں تھا اس کا اس پورے معاملے سے، وہ تو باغیوں کے ہاتھوں مارا گیا. لیکن ہمارے یہاں خبر یہ تھی کہ فوجی سربراہ نے شاید بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ مارا گیا ہے. یہ خیال رکھا کریں جب کوئی چیز آپ بانٹ رہے ہوں یا خبر پھیلا رہے ہوں تو اس بات کا یقین کر لیجئے کہ وہ مصدقہ بات ہو، نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بانٹنے کی. یہ ضروری ہے.
کیونکہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ ایک غلط راہ میں بہتے چلے جاتے۔ مجھے کافی پڑھے لکھے لوگ نظر آئے جو یہ لکھے ہوئے تھے کہ جو فوجی سربراہ اس نے بغاوت کی اور اس کو گولی مار دی گئی۔ ایسا نہیں ہے، فوجی سربراہ کو بغاوت نہ کرنے پر اور باغیوں کی طرف سے گولی ماری گئی۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ جو فوج ہے وہی بغاوت کرتی ہے، کبھی کبھی کچھ فوجی وہ ملک کے دستور کا خیال بھی رکھتے ہیں اور وہ جمہوریت کے لیے بھی اپنی جان دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں مصر یا دیگر ملکوں کی طرح فوجی ہمیشہ جمہوریت کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری ایسی فوجیں ہیں جو ملک میں جمہوریت کا تحفظ بھی کرتی ہیں۔ تو یہ بنیادی بات تھی۔ اب اس وقت حالت یہ ہے کہ مصر میں عبد الفتاح السیسی ایک مطلق العنان حکومت ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ادھر جو سوڈان ہے وہاں پر جو فوجی کونسل ہے عبوری طور پر اس نے اب عمر البشیر کے بعد اقتدار سنبھالا، اور اب جمہوریت کے مظاہروں کی وجہ سے عمر البشیر کا اقتدار ختم ہوا، لیکن اس وقت وہ جو جمہوریت کے لیے مظاہرے کرنے والے ہیں ان پر براہ راست گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف تشدد ہو رہا ہے، اور طاقت کے زور کے ذریعے ان مظاہرین کو وہاں سے خرطوم سے، اور خاص طور پر وہ جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اور جو وہاں پارلیمان کی عمارت ہے اور جو حکومتی عمارت ہے اس کے باہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ طاقت کے زور پر منتشر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایتھوپیا میں جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو وزیر اعظم ہیں، نوجوان وزیر اعظم ہیں، وہ آبی احمد غالباً، وہ وہاں پر سیاسی اصلاحات کر رہے ہیں تاکہ جو ادارے ہیں تمام وہ اپنے اپنے دستوری دائرے میں رہیں تاکہ ملک ترقی کرے۔ اور ان کی سیاسی اصلاحات کا فائدہ یہ ہوا کہ افریقہ کے بر اعظم میں پچھلے ایک سال میں صرف پچھلے سال انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، صرف ایک سال کے اندر ایتھوپیا سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والے ملکوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یعنی اس کی جو جی ڈی پی ہے اور جو معیشت ہے وہ بے انتہا تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پر بنیادی سیاسی اور معاشی اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ اور یہی شاید بے یقینی اور بے چینی ہے کچھ ایلیمنٹس میں اس ملک میں کہ وہ اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے یہ بغاوت ہے اس کی کوشش کی۔ اس بغاوت کی وجوہات شاید اصل وجوہات وہ کچھ عرصے بعد سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ بنیادی طور پر معاملہ ہوا۔ یہ بنیادی معاملات تھے جو مجھے بتانا تھے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو معاملات ہوئے ہیں۔ ایک تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جو خرکمڑ کا واقعہ تھا شمالی وزیرستان میں، 16 افراد غالباً ان کی ہلاکت ہو گئی تھی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں، اور وہاں جو واقعہ پیش آیا اس کی وہ واقعہ اصل میں کیا پیش آیا، ظاہر ہے اب تک وہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، آزاد تو اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن بنیادی طور پر اس کے بعد محسن داوڑ اور علی وزیر کو حراست میں لے لیا گیا۔ اپوزیشن کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے تمام تر مطالبات کے باوجود اب تک ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوئے تاکہ وہ پارلیمان میں خاص طور پر جو بجٹ سیشن چل رہا ہے اس میں حصہ لیں اور اپنے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے جو لوگ ہیں ان کی رائے بھی اس میں شامل کریں۔ اور آج میں بلاول بھٹو زرداری کی ایک اسپیچ سن رہا تھا پارلیمان میں، غالباً انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اور اس پہ اسپیکر نے کہا کہ انہوں نے اس کی سمری وزارت قانون کو بھجوائی ہے تاکہ اس کے قانونی پہلو دیکھے جائیں۔ حالانکہ قانونی پہلو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مقدمہ ہے اور وہ چل رہا ہے تو وہ چلتا رہے گا، لیکن پارلیمان میں بطور اس علاقے کے نمائندے کے وہ محسن داوڑ اور علی وزیر کو شریک ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے تاکہ وہ اس بجٹ پر اپنی رائے دے سکیں، اور خاص طور پر جب بجٹ پہ ووٹنگ ہو تو اس میں وہ اپنا ووٹ بھی دے سکیں۔ تو یہ میرے خیال میں بڑی سادہ سی بات تھی جس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ دوسری طرف یہ بھی عام بات ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی ایم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی خاصی محدود ہو کے رہ گئی ہیں۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اس تنظیم کو اور تحریک کو جو ڈھانچہ چاہیے وہ اب تک ڈھانچہ ان کا بن نہیں پایا ہے۔ جب تک کہ ڈھانچہ نہیں بن پائے گا، ایک پورا سٹرکچر نہیں ہوگا، اس وقت تک شاید یہ اتنے فعال نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہ بدقسمتی بھی رہی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں جو تحریکیں شروع ہوئی ہیں وہ اپنا طاقت سے شروع تو ہوتی ہیں، لیکن چونکہ سٹرکچر نہیں ہوتا، کیونکہ منصوبہ بندی پوری طرح نہیں ہوتی، کیونکہ پورے پیچھے وسائل موجود نہیں ہوتے، تو دھیرے دھیرے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے وہ اپنی ارکان سازی بھی کرے اور ساتھ ہی وہ ایک مکمل اور منصوبہ بندی کے ذریعے وہ اپنا ایک سٹرکچر بنائے تاکہ کسی ایک فرد کے غائب ہونے سے یا گرفتار ہونے سے
وہ اسٹرکچر نہ کمزور ہو، یہ بے حد ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد تحقیقات کا ہمیں اب تک کچھ عوام کو پتہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد گرفتار کر لیا گیا دونوں اس علاقے کے نمائندوں کو، اور انہوں نے بتایا جی کہ واقعے کے 10 منٹ بعد غالباً علی وزیر کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن وزیر جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا جی کہ گرفتار کرنے سے پہلے مطلع کر دیا گیا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کمیونیکیشن اس واقعے کے کوئی 1 منٹ بعد ہوئی ہوگی اور اسے 1 منٹ میں طے بھی کر لیا ہوگا کہ کون مجرم ہے یا ملزم ہے۔ کوئی تحقیقات نہیں، کوئی واضح بات نہیں، اور خوفناک بات یہ ہے کہ گزشتہ روز یا اس سے پہلے 2 روز قبل وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، جو پاکستان کا اپنا ادارہ ہے، اس کے لوگوں نے اس واقعے کے حوالے سے متاثرہ افراد سے ملنے کی کوشش کی، تو HRCP یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، اس کے لوگوں کو اس علاقے میں جانے سے روک دیا گیا، اور یہ خوفناک بات ہے کیونکہ یہ چاہتے تھے انسانی حقوق کے لوگ کہ دیکھا جائے کہ واقعہ کیسے پیش آیا، کن حالات میں پیش آیا، اصل ذمہ دار کون تھا، کتنے متاثرہ لوگ ہیں، لیکن ان کو تحقیقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال پیش آ رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جن پر مجھے ٹویٹر پہ کچھ مجھے لکھنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے کچھ سوالات میرے سامنے رکھے گئے، جو ظاہر ہے ٹویٹر پر کیونکہ وقت جو 120 کیریکٹر کے اندر لکھنا کچھ مشکل چیزوں کا وہ بڑا مشکل ہے۔ تو پہلے تو یہ شاید میرے خیال میں اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کیوں ہے اور کیسے ہے کہ جب بھی آپ پالیسیوں پر تنقید کریں تو کہا جائے گا جیسے آپ پاکستان اور پاکستان فوج کے خلاف ہیں۔ ارے بھائی کیوں، کون، کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں ہو سکتا ہے، یہ ضرورت کیا ہے؟ پالیسیوں پر تنقید تو ضروری ہے۔ اگر پالیسیاں اچھی ہوتی تو ہم اس حال پہ نہ ہوتے۔ اس وقت معاشی پالیسیاں، خارجہ پالیسی کی جو ہماری ہیں حکمت عملی، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تو چاروں طرف جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو معاشی حالت اور اقتصادیات کی حالت بری ہے۔ اسی وجہ سے تو جو مسائل ہیں، تعلیمی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، دفاعی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، جبھی تو 70,000 لوگ مرے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں، کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے کہ اگر آپ پالیسیوں پر تنقید کریں گے تو صاحب آپ فوج پر اور پاکستان پر تنقید کرو۔ اور دوسرا ایک بڑا مزیدار کام ہے، وہ یہ کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں، یعنی اگر آپ پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے خلاف ہیں۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، یہ پالیسیاں ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی آپ اپنے گھر میں ہوں اور آپ اپنے والد کو کہیں کہ صاحب یہ جو کام ہم کر رہے ہیں گھر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہمارے گھر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور آپ کو آگے سے کہا جائے کہ آپ اس گھر کے خلاف ہیں۔ مطلب عجیب و غریب ایک منطق ہے جو مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جی، اور ایک بڑا اہم سوال ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے، وہ ہے جی کہ عاطف بھائی آپ یہ بتائیں دنیا کے کسی اور ملک میں بھی تو فوج پر تنقید نہیں ہوتی؟ بالکل جائز سوال ہے، یہ بالکل جائز سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہے ایک، کوئی بھی شخص مجھے نہیں لگتا کہ فوج پر تنقید کرتا ہوگا یا کرتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں فوج پہ تنقید کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج بہت ضروری ہے، دنیا کے ہر ملک کی فوج ہے تو ہماری بھی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو مضبوط تر ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تنقید کر رہے ہیں پالیسیوں پر اور پالیسیاں بنا رہی ہے فوج، تو تنقید کس پہ کریں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج پالیسیاں بنائے گی لیکن آپ تنقید سیاستدانوں پہ کریں، وہ سیاستدان جن کو لائی فوج ہے۔ یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ فوج پر تنقید کر رہے ہیں۔ صاحب پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے، پالیسی ٹھیک کریں کیونکہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے پالیسی، ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ 70,000 لوگ ہمارے یہاں ان کی جان گئی، ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم نے قربانی دی ہے۔ کیا بکرے ہیں جن کی قربانی دی ہے؟ یہ بھیڑیں ہیں یا یہ انسان تھے؟ انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے، انسانوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، انسانوں کو زندگی دی جاتی ہے، انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہے، انسانوں کی قربانی تو نہیں دی جاتی۔ کہہ رہے جی ہم نے 20,000 فوجیوں کی قربانی دی ہے۔ بھائی یہ فوجیوں کی قربانی کیوں دی ہے آپ نے؟ یہ کیا فوجی ہمارے ہی بچے ہیں نا، یہ کیا ہم نے قربانی کے لیے بھیجے ہوئے ہیں؟ کیا یہ بکریاں ہیں، یہ بھیڑیں ہیں، یہ مرغیاں ہیں؟ کیوں قربانی دینی پڑ رہی ہے آپ؟ یہ عجیب و غریب سوال ہے۔ پالیسی جو بنائے گا اس پر تنقید ہوگی،
تو صاحب دنیا میں کسی دوسرے ملک کی فوج پالیسی نہیں بناتی، اور جہاں بناتی ہے وہاں تنقید ہوتی ہے. دنیا میں کیا مصر میں فوج پالیسی بنا رہی ہے اور حاکم ہے، تو کیا فوج پر تنقید نہیں ہو رہی ہے؟ کیا مصر میں آپ سمجھتے ہیں آپ اگر مصر میں ہوتے، محمد مرسی کو قتل کیا جاتا، آپ اپنے ملک کی فوج کو یا عبد السیسی کو تنقید کا نشانہ نہ بناتے؟ اگر آپ میں ذرا سی بھی فکر ہے، سوچ ہے، ضمیر ہے، اور آپ بے شک محمد مرسی کے کتنے بھی خلاف کیوں نہ ہوں نظریاتی طور پر، لیکن وہ آپ کا ایک منتخب صدر ہے، اور اس کا حکومت کا تختہ الٹ کے اور اسے جیل میں ڈالنا اور پھر اسے مرنے دینا، تو کیا آپ اس پر تنقید نہ کرتے؟ اور اگر تنقید کرتے تو کیا یہ مصر کے خلاف ہوتی؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں محمد مرسی کا قتل مصر کے حق میں تھا، تو یہ تو میرے خیال میں ٹھیک بات نہیں ہے، یہ تو نادرست بات ہے کہ آپ پالیسیوں پر تنقید کریں اور آپ کو کہا جائے کہ یہ فوج پر تنقید ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جن ملکوں میں فوج حاکم ہے یا فوج پالیسیاں بنا رہی ہے، تھائی لینڈ میں فوج پر میں گیا ہوں، وہاں پر تو فوج پر تنقید ہوتی ہے کیونکہ فوج کے پاس حکومت ہے، تو جس کے پاس حکومت ہوگی یا جو پالیسیاں بنائے گا اس پر تنقید تو ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ بھارت میں آپ جائیں اور آپ کہیں جی کہ بھارت کی فوج یوں کر رہی ہے، تو جو فوجی ہوگا وہ کہے گا صاحب ہمیں نہ کہو، مودی کو کہو، مودی پالیسیاں جو بنا رہے ہیں ہم تو ہاں اور نہ کر رہے ہیں اس پر، تو مودی پالیسیاں بنا رہے ہیں تو مودی جانے اور آپ جانے، ہمیں بیچ میں نہ لائیں. یہ ہے ان کا موقف. یعنی بھارت میں اگر آپ فوج پر تنقید کریں گے تو کہیں گے صاحب فوج کا کیا قصور ہے، جو پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ تو سیاستدان ہیں، تو سیاستدانوں سے بات کریں. جرمنی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یقین کیجئے، میں نے کل لکھا بھی تھا ٹویٹر پہ، میں نے 12 سال میں کہ کبھی بھی جرمن فوج کے یا جو یہاں کا خفیہ ادارہ ہے BND، اس کے چیف کا مجھے نام یہاں کسی سڑک پر کسی آدمی سے پوچھنے نہیں پتا. وجہ کیا ہے؟ مجھے صرف 2009 میں غالباً یہاں اس پر ڈسکشن نظر آئی. وہ کب ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس پر جو کہا جاتا ہے نا فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی، میں آپ کو وہ بھی واقعات بتاتا ہوں کہ کس طرح سے فوج پر تنقید ہوتی ہے جب کوئی غلط کام ہوتا ہے، اور جو مشورے کے بغیر کیا جاتا ہے اس پر کس طرح کی تنقید ہوتی ہے، اور جو صحافی ان کا کتنا زبردست کام ہوتا ہے اس پر. وہ یہ کہ 2009 میں قندوز میں، کیونکہ جو افغانستان کا علاقہ قندوز ہے اس کی سیکیورٹی جرمن فوج کے پاس تھی، اس علاقے میں جرمن فوج تعینات تھی. وہاں پر نیٹو کے ٹینکرز تھے، ان پر حملہ ہوا، اور وہاں پر جو موجود جرمن کمانڈر تھا اس نے نیٹو کی ایئر سٹرائک منگوا لی. جہاز آئے اور انہوں نے اس جگہ پر حملہ کیا جہاں پر ٹینکرز پہ حملہ ہوا تھا، اور وہاں پر کوئی قریب 100 بندہ وہ مارا گیا. جرمنی میں یہ بتایا گیا جی کہ یہ جو مارے گئے ہیں یہ سارے طالبان تھے. اس کے 2 دن بعد یہاں کا ایک اخبار ہے بلڈ، اس نے خبر چھاپی کہ وہ جو مارے گئے ہیں وہ طالبان تو نہیں تھے، بلکہ وہ تو طالبان تو اس وقت وہاں پر کم تھے، وہاں پر زیادہ تر لوگ تو خواتین اور بچے تھے، جو یہ جو تباہ ہونے والے ٹینکر تھے ان میں سے تیل اور پیٹرول بھر رہے تھے. تو آپ نے جب حملہ کیا تو وہاں پر وہ بچے اور عورتیں اور عام شہری تھے جو مارے گئے. قریب کوئی 95 لوگ تھے جو عام شہری تھے، بچے، عورتیں اور عام افراد، وہ مارے گئے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن پہلے گورنمنٹ کی طرف سے بیان آیا کہ یہ ٹھیک مارے گئے ہیں، لیکن اس کے اگلے دن بھی پھر میرکل جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا جی کہ وہ افغان قوم سے اور جرمن قوم سے معذرت کرتی ہیں کیونکہ ان کو فوج کی طرف سے یہی کچھ بتایا گیا تھا. ظاہر ہے بطور چانسلر انہوں نے فوج کی بات ہی ماننی تھی، فوج ملک کا ادارہ ہے. لیکن اب کیونکہ یہ غلط انفارمیشن تھی اور وہاں پر عام افراد مرے ہیں، تو ایک تو انہوں نے کمپنسیشن کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس وقت اپنے وزیر دفاع کو کہا کہ فوجی سربراہ کو اور خفیہ ادارے کے چیف کو وہ اسی وقت برطرف کر دیا جائے. یہ ٹی وی پر کہا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے غلط معلومات ہم تک پہنچائی ہیں. اسی طرح یہاں پر کچھ دن پہلے کی بات ہے، جرمنی کا جو ایک صوبہ ہے ہمارا، جس صوبے میں بھی رہتا ہوں، جس کو نارتھ رائن ویسٹفیلیا کہتے ہیں، یہاں پر شمال کی طرف ہالینڈ کے بارڈر کے پاس ایک فیلڈ ہے جہاں جو فوج کے پاس ہے، اور وہاں پر فوج اپنے میزائل تجربات کرتی رہتی ہے. وہاں پر کچھ عرصے پہلے آگ لگ گئی، تو یہاں اس صوبے کی انتظامیہ نے فوج پر مقدمہ کر دیا کہ آپ کی وجہ سے اس علاقے کے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا ہے. یہ خبر بھی یہاں پر چھپی. کیا یہ خبر آپ کے یہاں چھپتی؟ کیا میزائل تجربات کرتے ہوئے کوئی کسی علاقے میں آگ لگ جاتی تو کیا اس علاقے کی جو گورنمنٹ ہے یا
یا ڈی سی ہے یا اس علاقے کا کوئی ناظم ہے وہ عدالت میں جا سکتا تھا کہ جی فوجی تجربات کی وجہ سے ہمارے علاقے کا انوائرمنٹ تباہ ہوئی ہے؟ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قومی سلامتی کو انسانی سلامتی سے ماورا کر لیا ہے. یعنی قومی سلامتی کا مطلب ہونا چاہیے قوم کی سلامتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم کی قیمت پر سلامتی. چاغی میں جوہری تجربات ہوئے ہیں. جوہری تجربات کے بعد کیا وہاں صحافیوں کو کہا گیا ہے کہ جوہری تجربات کے بعد وہاں علاقے کی لوگوں کی صحت پر جو اثرات پڑے ہیں کیا ان کو رپورٹ کیا جائے؟ وہاں کینسر میں کہیں اضافہ تو نہیں ہوا؟ وہاں کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو پیدائشی طور پر مفلوج پیدا ہوئے ہیں تابکاری کی وجہ سے؟ کیا وہاں پر آپ کو ایسی کوئی رپورٹ نظر آئی ہے؟ پاکستان میں کہیں بھی کوئی ایسی رپورٹ نظر آتی ہے آپ کو جس میں انسانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا کوئی ذکر ہو؟ نہیں. یہ ہے خوفناک بات. جب بھی کوئی بات کرے گا وہ کہے گا جی آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. ارے صاحب پاکستان انسان ہی تو ہے. پاکستان یہ پاکستانی قوم ہی تو پاکستان بناتی ہے. اگر یہ قوم ختم کر دے گی تو کر دیں گے تو پھر پاکستان کہاں رہے گا؟ کیا ہے پاکستان؟ یعنی یہی لوگ تو ہیں جن کو آپ کہیں بھی کسی بھی خطے میں پہنچائیں گے وہ خطہ پاکستان بن جائے گا. اس خطے کے بسنے والے لوگوں نے ہی تو پاکستان بنایا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے, خطہ چاہیے. یعنی آپ تمام لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ کیٹو پاکستان کا حصہ ہے, کیٹو کا پہاڑ. لیکن پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کیٹو کے علاقے میں رہنے والا جو گلگت بلتستان کا آدمی ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. یہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہے. پاکستان میں وہ کوئی بھی اہم عہدہ اس کو نہیں مل سکتا, سرکاری عہدہ. کیوں جی؟ کیونکہ وہ متنازع علاقے کا شہری ہے. وہ شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ پاکستان کا باقاعدہ شہری وہ نہیں ہے, نہ پاکستانی دستور کے مطابق اسے مکمل آزادی اور ضمانتیں دستیاب ہیں. تو یہ ہے علاقہ ہمارا ہے لیکن لوگ ہمارے نہیں ہیں. یہ ہے رویہ ہمارا اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. اور جب ہم اس رویے پہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے خلاف بات نہیں ہے. یہ ان حاکموں, وڈیروں, جاگیرداروں, چودھریوں, سیاستدانوں, ججوں, بیوروکریٹس, افسروں, ان کے خلاف بات ہے. ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں. اگر یہ ٹھیک ہوتی ہمارا ملک بہت آگے ہوتا. تو یہ پہلا مسئلہ ہے. تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں تنقید اس لیے نہیں ہوتی کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں پالیسیاں فوج نہیں بناتی. جن ملکوں میں پالیسیاں فوج بناتی ہے ان ملکوں میں تنقید ہوتی ہے. تھائی لینڈ ہو کہ مصر ہو کہ کئی بھی اور آپ نام لے لیں, جس علاقے میں بھی فوج کے پاس حکومت ہے یا فوج پالیسیاں بنا رہی ہے اس علاقے میں تنقید ہو رہی ہے. تو میانمار میں کیا جو جمہوریت کے لوگ ہیں وہ کیا وہاں کی جنتا پر تنقید نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. جہاں جس علاقے میں بھی فوج کے پاس حکومت ہو یا فوج پالیسیاں بنائے اس علاقے میں جو بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہوگا وہ اس پر تنقید کرے گا. تو یہ بنیادی معاملہ ہے. اچھا جی, تو کچھ دوست فرماتے ہیں جی آپ پاکستان واپس کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ پاکستان واپس آ کے آپ ملک پھر آواز اٹھائیں نا. اب ایک تو یہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ ایک طرح سے دھمکی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یعنی ہم یہ اعتراف بھی ہے کہ آپ جو آزادی سے بات کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں اگر آپ آتے یا پاکستان میں اگر آپ ہوتے تو پھر آپ بات نہیں کر سکتے تھے. ایک لحاظ سے یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ میں جب پاکستان میں تھا تو میں تو اس وقت بھی یہی لکھتا رہا ہوں. 1999 میں جب وہ مشرف کا مارشاء اللہ لگا تھا, جب بہت سارے لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, اس وقت میں نے تو شکریہ نظم جو تھی, شکریہ غاصب و شکریہ فوجیو, میں نے تب لکھی تھی. 19 سال تھی عمر میری تب. تو میں تو مسلسل لکھتا رہا ہوں, مشاعروں میں پڑھتا بھی رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے جانے کون کون سی دھمکیاں دی, لیکن میں تو وہاں پر بھی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. تو یہ بات غلط ہے. لیکن چلیے ایک لحاظ سے یہ مان لیں کہ اب حالات وہاں خراب ہو گئے ہیں اور وہاں پر آزادی رائے نہیں ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ تو خود ایک تصحیح اور پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچانے کی بات ہے کہ آپ پاکستان میں آ کے بات نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے. یہ آپ اس کو فخر محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آزادی سے بات کر رہے ہیں آپ یہ بات پاکستان میں آ کے کر کے دکھائیں. یعنی آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کو خاموش کرا دیا جائے گا کیونکہ ہمیں آپ کی بات پسند نہیں ہے. حبیب جالب نے تو غالباً 60 کی دہائی میں کہا تھا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی وہ کیا ہے, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی, بے شعور لوگ ہیں, زندگی کا روگ ہیں. تو وہی ہمارا معاملہ چل رہا ہے. یہ جو بولتے جو چند ہیں یہ سب یہ شر پسند ہیں, ان کی کھینچ لے زباں, ان کا گھونٹ لے گلا. یہ تب سے لے کے آج تک معاملہ کہاں بدلا ہے ہمارا. 60 کی دہائی میں ایوب خان کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, ان کی کھینچ لے زباں, ان کا گھونٹ دے گلا. تو یہ ہے ایک. لیکن کچھ دوسرے دوست ہیں جو واقعی یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جی آپ جرمنی میں ہیں لیکن آپ کو پاکستان میں ہو کے بات کرنا ہے. ہاں تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو حقوق کی بات کر رہے ہیں, جو دستور کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ منظور پشتین نے وہاں پر پاکستان کے دستور کے اندر رہتے ہوئے پشتونوں کے لیے حقوق کی بات کی, تو کیا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ نہیں ہیں. بلوچوں کے حقوق کی بات کرنے والوں کے آپ ساتھ ہیں؟ جی ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. سندھیوں اور مہاجروں کے حقوق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ جی ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. سرائکیوں کے حقوق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ نہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. تو پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہوگا اسے ہم رہنما مانیں گے نہیں, اور جو پاکستان کی باہر ہے اس کو کہیں گے جی آپ آ کے یہی بات پاکستان میں کر کے دکھائیں. دوسرا, بھارت اور پاکستان میں آج کل ایک روایت یہ چلی ہوئی ہے. مزے کی بات دیکھیے, بھارت میں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سننے کو ملے گا کہ جی آپ بھارت کی جو ہندوتوا ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ پاکستان چلے جائیں. یا جو بھی وہاں پر جمہوریت کے لیے بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جی آپ پاکستان چلے جائیں. اسی طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی پاکستان کی پالیسیاں پسند نہیں ہیں تو آپ ہندوستان چلے جائیں, کسی اور ملک چلے جائیں. اور جو ملک کے باہر ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں آ جائیں, آ کے بات کریں. یہ یعنی جو باہر ہیں ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں نہ جائیں, آپ پہلے پاکستان میں آئیں پھر بات کریں. اور جو پاکستان میں ہیں اور بات کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ پاکستان سے چلے جائیں. یہ بات خود آپ کو میرے خیال میں ہماری جو قومی منافقتیں ہیں ان کا شاخسانہ ہے. یہ بات جو باہر ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں آگے بات کریں, جو پاکستان میں ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا, ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اب جو منظور پشتین ہے وہ افغانستان چلا جائے. کیوں افغانستان چلا جائے بھائی, وہ تو پاکستان کا شہری ہے, افغانستان کیوں چلا جائے؟ نہیں معلوم نہیں. جو کوئی سندھی ہے تو جی یا مہاجر ہے جو آپ ہندوستان چلے جائیں. کیوں ہندوستان چلے جائیں بھائی, وہ پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان میں ہی ہیں, وہ پاکستان انہی کا ہے. تنقید کی جائے گی, تنقید ہونا چاہیے. پالیسیوں پر تنقید ہو رہی ہے, فوج کو بطور ادارہ کوئی تنقید کا نشانہ نہیں. میرا تو گھرانہ ہی فوج کا ہے, میرے تو ابا فوج میں تھے. میں فوج تو ذرا میرے, اور فوج اور پاکستان تو میرے وجود کا حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فوج میں بطور ادارہ ایک کام ہو رہا ہے جس کے ہم سب ساتھ ہیں. پاکستان کو اداروں کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان کی فوج مضبوط ترین ادارہ ہو, لیکن وہ مضبوط ترین ادارہ کب ہوگا؟ جب وہ دستور کے تحت کام کرے گا. دوسری طرف فوج پالیسیز نہ بنائے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے, تو صاحب آپ کے پاس پھر وقت کہاں سے آتا ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں, آپ معیشی پالیسی بنا رہے ہیں, معاشی پالیسی بنا رہے ہیں, آپ سماجی معاملات میں دخل دے رہے ہیں, سیاسی معاملات میں. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر چاروں طرف سے ملک کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے, آپ اپنی توجہ صرف اس بات پر رکھیں کہ ملک کو بیرونی سرحدیں محفوظ رہیں. ملک کے اندر اداروں کو سیاسی طور پر ٹھیک ہونے دیں, خود بخود ہونے دیں. یہ جب تک آپ ان کے اوپر سے ان کو مسلسل پش کرنا بند نہیں کریں گے. عدالتیں کس نے خراب کی؟ نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے ان سے فیصلے کروائے, عدالتیں خراب ہو گئیں. الیکشن کمیشن کا حال آپ نے پچھلے انتخابات میں دیکھ لیا کیا حال ہوا. موٹر وے پولیس پر سارجنٹ کا کیا حال ہوا. تو ایک ایک کر کے اس طرح سے صحافیوں کا اس وقت کیا حال ہے. آپ کسی صحافی سے پوچھیں, کسی بھی صحافی سے. جو بولنے والے تھے, جنہوں نے بات نہیں مانی, وہ تو خیر ان کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا. کسی کو پٹواری کہہ کے, کسی کو ملک دشمن کہہ کے, کسی کو ملک مخالف کہہ کے, کسی کو ایجنٹ کہہ کے, ان کو جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان سے ہی باہر کر دیا. لیکن جو ہیں ان میں سے کسی شخص کے ساتھ آپ بیٹھیے گا اور اس سے بات کیجیے گا, کہیے گا کہ کیا معاملات ہے. اگر وہ آپ کا دوست ہوا, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت حالات وہاں پر کیا چل رہے ہیں اور کتنا دباؤ ہے. تو یہ کیا فوج کو کرنا چاہیے؟ آپ خود بتائیے. اگر یہ اس طرح سے ہمارے سویلین ادارے مسلسل ٹوٹتے رہیں گے, یہ ملک کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ اور اگر یہ بات کی جائے تو کیا یہ پاکستان کے حق میں بات ہے یا پاکستان کے مخالف بات ہے؟ آپ بتائیے. ہم چاہتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستانی فوج میں یہ آرڈر ہے کہ جی شہری علاقوں میں آپ وردی کے ساتھ نہ جائیں. کیوں جی؟ آپ کو خطرہ ہے. اپنی ملک کی فوج کو اپنے ملک میں کیوں خطرہ ہے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ملک کی فوج کے سپاہی فوجی وردی کے اندر اپنے ملک کی سڑکوں پہ جائیں اور ہم انہیں پیار سے دیکھیں کہ جی ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کیوں خوف ہے, کیوں خطرہ ہے, یہ خطرہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ غلط پالیسیاں بنا رہے ہیں ہم. ہمارے اپنے فوجی ہمارے اپنے ملک کی اندر محفوظ نہیں. تو یہ پالیسیاں غلط ہیں نا, ان پالیسیوں کو ٹھیک ہونا چاہیے نا. اور یہ پالیسیاں ٹھیک ہوں گی تو کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہوں گی یا پاکستان کے خلاف ہوں گی؟ یہ سوچا کیجئے. باقی اپنا خیال رکھیے, ضرور آپ سے ملاقات ہوگی جلدی. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.